अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। दूसरे दिन इसने रज़ा बुखारी के साथ किसी भी किस्म की ऐसी वैसी बात करने की कोशिश ना की। मेहरुनिसा अमेरिका जा चुकी थी। वो दोनों हनान को स्कूल छोड़कर ऑफिस आ गए। वो सारा दिन रज़ा के रूम में ना गई। रज़ा बुखारी को महसूस तो हो गया था कि वो दिल ही दिल में इस पर गुस्सा है, लेकिन ऐसा ही तो वो चाहता था। एक लड़की के इज्तमाही रेप का वाकया हो गया था। इसी लम्हे जायशा ऑफिस से इस लड़की के घर की तरफ रवाना हो गई थी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी इसके घर वालों ने इसकी इस लड़की से बात करवाना ठीक ना समझा। देखें, सारे मीडिया वाले एक जैसे नहीं होते। आपका मीडिया पर नाम उछलने नहीं दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। एक दफा मुझे इस लड़की से मिल तो लेने दें। आप इंटरव्यू नहीं देना चाहते ना दें, प्लीज। मैं आपकी बेटी को देखना चाहती हूँ। और आप ये मेरा मोबाइल भी अपने पास रख लें। मैं कोई तस्वीर भी लेने की कोशिश नहीं करूंगी। इसने लड़की के बेबस बाप की तरफ देखते हुए कहा। तो उन्होंने इस लड़की से मिलने की इजाजत दे दी। इस लड़की से मुलाकात के बाद वो सारा रास्ता अपने आंसुओं को अंदर उतारते हुए जब्त से बैठी रही, लेकिन अपने कैबिन में आकर अपने ऊपर इख्तियार खो बैठी। सारों की तार रोने लग गई। रजा बुखारी दरवाजा खोलकर अंदर आया तो इसे इस तरह रोते देखकर एकदम बौखला गया। बेख्तियार इसके करीब आया। क्या हुआ जायशा, तुम रो क्यों रही हो? वो फिक्रमंदी से बोला। तो इसने आंसुओं से तर चेहरा ऊपर उठाकर इसे देखा। सर, मैं इस लड़की के घर होकर आई हूँ जिसका इज्तिमाई रेप हुआ है। सर, ऐसे लोग जानवर कहलाने के भी लायक नहीं हैं। मैं आपको लड़की की हालत बता नहीं सकती। ये कहते हुए इसकी आंखों से आंसू सारों की तार बहने लगे। जैशा, हम जिस फील्ड में हैं इसमें हमें दूसरों से ज़्यादा हौसला करने की ज़रूरत होती है। अब तो ये वाक़यात मामूल का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि बहुत दुख का मुकाम है। अपने आप को संभालो, हौसला नहीं हारना। इस तरह के वाक़यात पर बहादुरी से प्रोग्राम करने हैं। अगर हम ही हौसला हार देंगे तो इन जैसे लोगों की दाद रस्सी कौन करेगा? हम इन मजलूमों की आवाज़ हैं और इस आवाज़ को मजबूत और बुलंद होना चाहिए। रज़ा नर्म लहजे में इसे समझाते हुए बोला। सॉरी सर, मैं हूं तो एक लड़की, और आज इस लड़की की हालत देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। जयशा अपना चेहरा साफ करते हुए बोली। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इस लड़की का दर्द अपने अंदर महसूस कर रही हो। खाना खाया तुमने? कहाँ तक वो खुद को लापरवाह साबित कर सकता था, इसलिए इससे पूछ बैठा। नहीं सर, इस तरह का वाकया देखने के बाद खाना खाना क्या खाक सूझना है। देखो, हिम्मत और हौसले से काम लो। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ। खाना खाकर खुद में थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो और आज के प्रोग्राम का टॉपिक बदल दो। आज तुम्हारा प्रोग्राम इसी मौजू पर चलेगा, इसलिए खाना खाकर तैयारी शुरू कर दो। वो नरमी से कहता हुआ इसके कैबिन से बाहर निकल गया। जैसे इसके नर्म लहजे पर हैरान न हुई, क्योंकि इसे पता था कि रज़ा बुखारी फितरतन एक नर्म खो इंसान है। थोड़ी देर बाद इसके लिए मुलाजिम खाना लेकर आया तो वह थोड़ा सा जहर मार करके प्रोग्राम की तैयारी शुरू करने लग गई। वो अपने प्रोग्राम में ताबड़तोड़ सियासतदानों से सवालात कर रही थी। आज के प्रोग्राम में वो कुछ जज्बाती सी हो गई थी। सर, इस चीज को रोकथाम के लिए कानून कब बनेगा? ऐसा कानून कि इस तरह का काम करने से पहले एक मुजिब 1000 दफा सोचे।
ہم مسلمان ہیں، جبکہ غیر مسلم ممالک میں بھی اس چیز پر سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جائشہ نے وزیر اعلیٰ کے مشیر سے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا۔ مس جائشہ، ہم قانون بنا رہے ہیں، لیکن یہ ذرا قانونی کام ہے۔ ایک قانون بننے میں تھوڑی دیر تو لگتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا مشیر بابر لاکھانی بڑے آرام سے بولا۔ لیکن سر، کب تک یہ قانون بنے گا؟ اس نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ دیکھیں، کچھ دنوں تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قانون بن جائے، پھر ہم اس کو قومی اسمبلی میں پیش کریں تاکہ اس پر بحث ہو سکے اور اپوزیشن اور حکومت مل کر اس کو پاس کریں۔ بابر لاکھانی نے بڑے آرام سے جواب دیا، جس پر جائشہ اپنے اوپر تھوڑا سا اختیار کھو بیٹھی۔ سر، یہ تو وہ کہاوت ہو گئی ہے، روم جل رہا ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ کسی بھی قانون کو پاس کروانے میں اتنی سستی کیوں ہے آخر؟ اگر اس کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا آپ سب سیاستدان اتنی ہی دیر کرتے؟ جائشہ نے شیرنی کی طرح سوال کیا تو بابر لاکھانی نے ایک ناگوار نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ مس جائشہ، جو واقعہ ہوا ہے آپ پلیز اسی پر فوکس کریں، ہمارے گھروں تک نہ آئیں۔ وہ ہلکا سا غصے سے بولا، کیا یہ پاکستان آپ کا گھر نہیں ہے؟ کیا اس کی بیٹیاں آپ کی بیٹیوں جیسی نہیں ہیں؟ وہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ بابر صاحب، آپ تو اپنے محل نما گھروں میں بڑے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں اور قوم کی بیٹیاں کئی ایسے ہوس پرست درندوں کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیا فائدہ آپ کا حکومت میں بیٹھنے کا؟ کہ کسی مجرم کو سزا کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے؟ اپنی بیٹیوں کا نام آنے پر آپ کے چہرے پر تاثرات ہی بدل گئے ہیں۔ بات کا جواب دے بابر لاکھانی صاحب۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ اس پر بابر لاکھانی کو اسی کے جواب میں پھنسا دیا تو وہ لاجواب ہو کر رہ گیا۔ مس جائشہ، آپ خواہ ہائپر ہو رہی ہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، آپ غلط سمجھی۔ بابر لاکھانی نے اسے آرام سے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی زبان سے اب کوئی بھی ایسا ویسا لفظ ادا ہوا تو سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ سر، میں جو سمجھی ٹھیک سمجھی، میں ہائپر نہیں ہو رہی، میں آج اس لڑکی کی حالت دیکھ کر آئی ہوں، میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پا رہی سر۔ سر، مجھ جیسی مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں نمی گھل گئی۔ دیکھیں مس جائشہ، ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ بہت جلد ایسا قانون آئے گا کہ اس طرح کے درندوں کو ہم عبرت کا نشانہ بنا دیں گے۔ وہ بڑے آرام سے بولا۔ پروگرام کا ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ کنٹرول روم سے اس کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ آخر کب تک ایسا قانون بنے گا جب ایسے درندوں کو الٹا لٹکایا جائے گا؟ قانون بنانے تک کتنی ہی بنتے ہوا ایسے درندوں کی ہوس کا نشانہ بنے گی؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ جاگو، کیوں سو رہے ہو؟ میرا حکومت وقت سمیت پورے معاشرے کے ذمہ دار لوگوں سے یہ سوال ہے۔ وہ آپ کی بیٹی تھی، وہ میری بیٹی تھی لاکھانی صاحب، وہ آپ کی بیٹی تھی، وہ پوری قوم کی بیٹی تھی۔ آخر میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی، ایسے درندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو مضبوط کرو۔ محبتوں کے احساس لہجے، حقیقتوں کے عکاسی لہجے، اے بنتے ہوا سنبھل کر رہنا، فریب ہے یہ مٹھاس لہجے۔ آج دل بہت بھوجل سا ہے۔ خدا ہم سب کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ جائشہ بخاری کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ پروگرام ختم کر کے وہ اپنا مائک اتار کر تیزی سے اپنے کیبن کی طرف نکل گئی، کیونکہ آج 8 سال کی بچی کے بھی ریپ کے اس نے ابھی خبر سنی تھی۔ کبھی نہ رونے والی جائشہ آج ٹیبل پر سر رکھ کر بے انتہا رو رہی تھی۔
رضا بخاری اس کی حالت محسوس کر چکا تھا، اسی لیے اس کے پیچھے آ گیا۔ جیشا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خود کو سنبھالو، تم تو بڑی ہمت والی لڑکی ہو۔ رضا بخاری نرم لہجے میں اس سے سمجھاتے ہوئے بولا، سر، جو میں دیکھ آئی ہوں وہ مجھے نہیں بھولتا۔ وہ بالکل معصوم بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ رضا بخاری نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ یو آر ویری بریو گرل، وہ اس کے آنسر صاف کرتے ہوئے بولا، اور انٹر کام پر لڑکے کو پانی لانے کا بولا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکا پانی لے آیا تو اس نے پانی کی بوتل کھول کر پانی گلاس میں ڈالا اور اسے پینے کے لیے دیا۔ اسی اسنا اجاز ہمدانی بھی دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا اور جائشہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ جائشہ، تم اتنی کمزور تو نہیں ہو، خود کو سنبھالو، اور اس اچھائی اور برائی کی جنگ کو ہمیں بڑے حوصلے سے ساتھ لڑنا ہے۔ اجاز ہمدانی بھی اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا، سر سوری، میں نے آپ سب لوگوں کو پریشان کر دیا، آئی ایم سو سوری۔ وہ تھوڑی شرمندگی سے بولی، کوئی بات نہیں سر، میں جا رہا ہوں اور اس کا ذرا دھیان رکھیے گا۔ ہمدانی رضا کو اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ذرا منہ دھو کر آؤ اور پھر گھر چلتے ہیں، آج تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، حنان انتظار کر رہا ہوگا۔ رضا یہ کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا تو وہ واش روم کی طرف منہ دھونے کے لیے بڑھی۔ مستجاب کی ٹکٹ کنفرم ہو چکی تھی اور ردن کا دل اندر ہی اندر ہول رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر کیسے رہے گا۔ وہ اپنے ضروری کپڑے اور سامان رکھ رہی تھی۔ مستجاب کی ٹکٹ کنفرم ہو چکی تھی اور ردن کا دل اندر ہی اندر ہول رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر کیسے رہے گا۔ وہ اپنے ضروری کپڑے اور سامان رکھ رہی تھی۔ ادن اسے کافی دیر تک گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ مستجاب نے اس کی طرف دیکھنے کی بھی غلطی نہ کی، کوشش کرنا جلدی آنے کی۔ وہ اپنی طرف اس کی بے توجہی دیکھ رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا۔ کوشش تو میری یہی ہوگی کہ جلد از جلد واپس آ سکوں، کیونکہ یہاں پر آ کر بھی کام شروع کروانا ہے۔ وہ اٹیچی بند کرتے ہوئے بولی، کام تو آج شروع ہو چکا ہے۔ ادن نے سے یہ کہہ کر اسے خوشگوار حیرت میں ڈال دیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو ادن؟ خوشی سے کہتی ہوئی وہ اس کے پاس آئی۔ ہاں، سچ کہہ رہا ہوں، وہ اس کے خوشی سے دہکتے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ لیکن پیسے کہاں سے لیے تم نے؟ خیال آنے پر پوچھا۔ فی الحال تو میں نے خود لگائے ہیں، لیکن بابا سے رقم نکلوانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اسے سچ بتاتے ہوئے بولا۔ لیکن ادن، تمہارا بزنس تو خود لاس میں چل رہا ہے۔ وہ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ ادن کا بزنس ان دنوں کچھ ٹھیک نہیں جا رہا، کیونکہ وہ اسے فون پر باتیں کرتے ہوئے سن چکی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا بزنس لاس میں جا رہا ہے؟ وہ اس بات پر تھوڑا حیران ہوا۔ فون بات تمہاری باتیں سن چکی ہوں۔ اس نے بھی اس کو سچ بتانا مناسب سمجھا۔ اچھا، تو محترمہ میری چھپ چھپ کر باتیں سنتی ہیں؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ اس دن تم گیلری میں کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے، میں نے کون سا اسپیشل تمہاری بات سنی تھی؟ وہ وضاحت دیتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی صوفے پر اپنا کمبل درست کرنے لگی۔ سونے لگی ہو؟ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی وہ محسوس کر چکی تھی۔ ظاہر ہے سونے کا ٹائم ہے تو سوؤں گی نا، وہ کڑوے لہجے میں بولی۔ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ویسے بھی کل تم نے چلے جانا ہے، پتہ نہیں تمہارے کتنے دن لگ جائیں، تھوڑی دیر میرے پاس ہی بیٹھ جاؤ۔ اداس لہجہ، بولتی آنکھیں، پیغام دیتے ہونٹ، کچھ بھی تو وہ محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ سب محسوس کر رہی تھی۔ مجھے نیند آئی ہے ادن، پلیز لائٹ بند کر دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمبل اوپر تان کر لیٹ گئی۔ ادن کا دل تو کیا کہ وہ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے،
لیکن وہ جاتے ہوئے اس سے کوئی چپکلیش نہیں چاہتا تھا، اس لیے چپ کر کے وہ لائٹ بند کر کے اپنے بستر پر آ گیا۔ میں اس شخص کو کیسے مناؤں گا محسن، جو مجھ سے روٹھا ہے میری محبت کے لیے؟ وہ اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دل تو یہ کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرے، لیکن وہ کٹھور بنی لیٹی تھی۔ مستجاب کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ ہر وقت اس شخص کا دل توڑتی تھی، جو پورے تمتراک سے اس کے دل پر اپنا قبضہ جما چکا تھا۔ لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آنے پر وہ بے بس ہو جایا کرتی۔ ساری حسیات اس دشمن جاں کی طرف تھی۔ مستجاب، کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو؟ اس کو شک ہوا کہ جیسے وہ رو رہی ہے۔ نہیں، میں کیوں روؤں گی بھلا؟ وہ اپنے لہجے اور آواز کی تردید کرتے ہوئے بولی۔ تو ودن حیدر کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ اس کی بے چینی پر دل بے چین بھی بہت ہوا تھا، لیکن وہ اسے بالکل بھی چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ چل پڑی ہیں دعائیں عرش کی جانب، تم اب بس میرے ہونے کی تیاری کرو۔ دل کو بے چینی کے ساتھ ایک سکون بھی ملا تھا۔ اسی کو سوچتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لی اور سونے کی کوشش کرنے لگ گیا۔ اس کا فون بجا تو نمبر دے کر وہ حیران ہوئی۔ کیسی ہو؟ دوسری طرف میر ارسلان تھا۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ آج پروگرام میں بہت ٹینس لگ رہی تھی تم۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ اسے پروگرام میں ٹینس دیکھنے کے بعد خود بھی ٹینس ہو گیا تھا، اسی لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے فون کر بیٹھا۔ ظاہر ہے اتنی ٹینشن کی بات تھی تو ٹینس ہی ہوں گی نا، وہ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ سارے سیاستدانوں کو اپنے پیچھے لگا رہی ہو، تھوڑا سا اپنے اوپر قابو رکھا کرو، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ میر ارسلان، میرا بس چلے تو میں اس طرح کے کرپٹ سیاستدانوں کو چونک میں کھڑا کر کے گولی سے اڑا دوں، جو عوام کی حفاظت تو نہیں کر سکتے، البتہ اپنی پراپرٹیز کی حفاظت خوب کر رہے ہیں۔ اس نے کڑوے لہجے میں کہا۔ اتنی نفرت محسوس کرتی ہو تم سیاستدانوں سے؟ وہ اس کے لہجے میں گھلی نفرت کو محسوس کرتے ہوئے بولی۔ کسی شخصیت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے برے کاموں سے، لیکن کرپٹ سیاستدانوں نے اتنے برے کام کیے ہیں کہ ہم جیسے کو اپنے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ اپنی بات کلیئر کرتے ہوئے بولی۔ پتہ ہے، اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سیاست بالکل چھوڑ دوں۔ اس کا دل تو ویسے ہی ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ سیاست برا شعبہ نہیں ہے، بلکہ گندے لوگوں نے اس کو برا بنا دیا ہے۔ اگر اس راہ میں چل کر اچھے کام کیے جائیں گے تو اس سے اچھا شعبہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میر ارسلان، تم سیاست میں آ کر سیاست کا رخ بدل سکتے ہو، ضروری تو نہیں کہ تم اپنے باپ کے نقش قدم پر چلو، وہ صاف گوئی سے بولی۔ تو اس نے ایک انکار بھرا۔ تمہیں یقین ہے میرے پاپا ایک اچھے سیاستدان نہیں ہیں؟ وہ اس کی اپنے باپ کے بارے میں رائے لینا چاہتا تھا۔ ہاں بالکل یقین ہے۔ تمہارے بابا نے آج تک سیاست میں رہ کر کیا اچھا کام کروایا ہے؟ وہ بڑے آرام سے بولی۔ اچھا، تمہارے پاس میرے بابا کے خلاف ثبوت موجود ہیں جو تم ایسے یقین سے کہہ رہی ہو؟ وہ پرتجسس لہجے میں بولا۔ کچھ دن تک تمہیں پتہ چل جائے گا، وہ محب سے انداز میں بولی۔ تو میر ارسلان ڈھٹکا۔ جیشا، تم کیا کرنے والی ہو؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ جو بھی کروں گی کبھی غلط اور گناہ کے رستے پر نہیں چلوں گی۔
اچھا کافی رات ہو گئی ہے، میں فون بند کرتی ہوں، بات تو سنو۔ وہ جلدی سے بولا۔ اگر تم کہتی ہو تو سیاست کے میدان میں رہتا ہوں، نہیں تو اب میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ وہ اس کی رائے لینا چاہتا تھا۔ میرے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تم دل سے فیصلہ کرو، اور میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی۔ اگر سیاست میں آ کر ایسے ہی گند پھیلانا ہے جیسے کہ دوسرے کرپٹ لوگ کر رہے ہیں، تم سیاست میں نہ ہی آؤ تو بہتر ہے۔ ہاں، اگر اچھے کام کرنا چاہتے ہو تو یہ بات پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ نارمل انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا اس شعبے میں آ کر اچھا کام کر سکوں۔ اگر سیاست میں آ کر ایسے ہی گند پھیلانا ہے جیسے کہ دوسرے کرپٹ لوگ کر رہے ہیں تو تم سیاست میں نہ ہی آؤ تو بہتر ہے۔ ہاں، اگر اچھا کام کرنا چاہتے ہو تو یہ بات پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ نارمل انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، کوشش کروں گا اس شعبے میں آ کر کچھ اچھا کر سکوں۔ تم اپنے پروگرام میں انٹرویو کے لیے بلاؤ گی نا؟ میر ارسلان نے آخر میں تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں؟ اگر اچھے کام کرو گے تو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی، اور اگر غلط کام کرو گے تو تمہارا دوسروں سے بھی زیادہ برا حال کروں گی۔ آخر میں وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ سیدھا یہ کہہ دو کہ جوتے مارو گی، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ ایک دفعہ حکومت میں تو آؤ، پھر دیکھوں گی کہ کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ۔ ابھی تو الیکشن میں کافی ٹائم ہے، فی الحال تو حکومت میں آنا ذرا مشکل لگ رہا ہے۔ بہت جلد تم حکومت میں آؤ گے میر ارسلان، وہ محب سے انداز میں بولی۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ پرتجسس انداز میں بولا۔ وقت سے پہلے میں کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتی میر ارسلان، اب کافی دیر ہو چکی ہے، مجھے اب سونا ہے، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ اچھا پلیز بتاؤ نا، میں کیسے آؤں گا بہت جلد حکومت میں؟ یہ مجھے خود بھی نہیں پتا، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ بے صبری سے بولا۔ چلو میں تمہیں بتا دیتی ہوں، اسی پر تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا کہ تم حق کے ساتھ دو گے یا باطل کا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ جب تمہارے بابا نااہل ہوں گے تو تم ہی ان کی جگہ پر آؤ گے نا؟ وہ اس کی سماعتوں پر دھماکہ کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ خاموش رہا۔ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تم میرے بابا کو نااہل کروانے والی ہو؟ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا۔ کوشش تو یہی ہے، آگے اللہ ہمارا ساتھ دے، وہ صاف گوئی سے بولی۔ جائشہ دیکھو، یہ تم سب کیوں کر رہی ہو؟ یہاں پر تقریباً سبھی ایسے ہیں، تم کس کس کو نااہل کرواؤ گی؟ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ دیکھو میر ارسلان، یہاں تو اچھائی ہوتی ہے یا برائی ہوتی ہے، درمیانی رستہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے تم ابھی سے یہ ڈیسائیڈ کر لو تم نے کون سا رستہ چننا ہے، اور میرے اغوا میں تمہارے باپ کا بھی ہاتھ تھا، اور میں کسی کو بخشنے والی نہیں۔ وہ سخت لہجے میں کہہ کر فون بند کر چکی تھی، اور میر ارسلان کتنی ہی دیر تک اس کی باتوں کو سوچتا رہا۔ عدن مستجاب کے اٹھنے سے پہلے ہی آج آفس کے لیے نکل گیا تھا، کیونکہ آج اس کی بہت ضروری میٹنگ تھی۔ آج مستجاب لندن کے لیے فلائٹ تھی۔ تیاری تو وہ ساری کر چکی تھی، لیکن آج دل بہت بہت جلسا تھا۔ اس کی کچھ اضطرابی سی کیفیت تھی۔ سامنے دیوار پر عدن کی تصویر پر نگاہ پڑی تو بے اختیار دیکھنے گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنے اچھے ہو تو میں کبھی بھی ایسے وعدے نہ کرتی جن کو وفا کرنے تک میں خود ہی کہیں کی رہ جاؤں گی۔ چوڑی پیشانی، اونچی کھڑی مغرور ناک، وہ اس کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔
پھر ایک دم سے کچھ سوچنے پر چہرے پر سنجیدگی آ گئی. آئی ہیٹ یو دین. آئی ہیٹ یو. تم نے تو میرا اپنا آپ مجھ سے چھین لیا ہے. وہ ایک دم سے اٹھ کر اس کی تصویر کے قریب کھڑی ہو کر ایسے لڑنے لگ گئی جیسے کہ وہ سامنے بیٹھا ہو. اسی وقت اس کے فون کی بیل بجی. نمبر دیکھ کر چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی. اس نے یس کا بٹن دبایا. اٹھ گئی ہو؟ دوسری طرف ادن تھا. ہاں، وہ نارمل انداز میں بولی. ناشتہ کر لیا؟ وہ فکر مندی سے بولا. ابھی نہیں، ابھی تو اٹھی ہوں. نظریں بس دور اس کی تصویر پر ہی تھی. کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ابھی تک تم نے ناشتہ ہی نہیں کیا. چلو اٹھو، شاباش ناشتہ کرو. اس کی آواز میں اس کے لیے فکر تھی. اچھا کر لیتی ہوں، وہ سستی سے بولی. طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں، وہ کس مندی سے بولی. میری آج بہت ضروری میٹنگ تھی اس لیے میں آفس آ گیا، نہیں تو میں چھٹی کر لیتا. تیار ہو کر ٹائم سے نکل آنا، ادھر سے ہی میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑوں گا. وہ سنجیدگی سے بولا. میں نے تمہیں کب کہا کہ تم گھر پر رکتے؟ وہ بڑے آرام سے بولی. مسئلہ تو یہی ہے کہ جو بات کہنی چاہیے وہ تم نہیں کہتی ہو. چلو چھوڑو، ناشتہ کر کے تیاری پکڑو. کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. تو وہ کتنی دیر تک غائب دماغی سے ادھر بیٹھی رہی. پھر ماما کے پکارنے پر ہوش میں آئی. بیٹا جلدی جلدی فریش ہو جاؤ، ناشتہ کرو، آج تو کافی لیٹ ہو گئی ہو. تسلیم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھی. دادا پوتی کے جانے سے بہت زیادہ اداس تھے. تیار ہو کر وہ ان سے ملنے آئی تو وہ اداس بیٹھے ہوئے تھے. بیٹا بہت زیادہ کوشش کرنا کہ جلدی آ جاؤ، کیونکہ میری بلبل کے بغیر پوری حویلی اداس ہو جائے گی. وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے. جی دادا جان، کوشش تو یہی کروں گی. وہ ان کے بوڑھے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولی. تسلیم اپنے ہینڈ بیگ میں چیزیں رکھ رہی تھی کہ ملک دلاور اس کے کمرے میں آ گیا. یہ کیا بدتمیزی ہے، ایسے کسی کے کمرے میں آتے ہیں؟ وہ ناگواری سے بولی. مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے کمرے میں آنے کا. میں بس یہ کہنے آیا ہوں کہ اب جا رہی ہو تو دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرنا. یہ تمہارے اور تمہاری بیٹی کے حق میں بہتر ہے. اس کے لہجے میں کھلی دھمکی تھی. اگر واپس آ گئی تو پھر کیا کرو گے تم؟ تسلیم اس کی بات پر آگ بگولا ہو گئی. تو پھر تمہاری بیٹی کی زندگی کی میں ضمانت نہیں دے سکتا، کیونکہ جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہے جائیداد کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا ہے. وہ اب اپنی اصلیت پر کھل کے آیا تھا. کتنے گرے ہوئے انسان ہو تم، وقت کے ساتھ بھی تم بالکل نہیں بدلے. میری بیٹی تمہارے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے. دولت کی ہوس میں تم اندھے ہو چکے ہو اور اس ہوس میں تمہارا خون بھی سفید ہو چکا ہے. تسلیم کا اس کی دھمکی پر دماغ گھوم چکا تھا. اچھا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے بھولے اور معصوم بھائی کو میرے خلاف بھڑکایا. تمہیں کیا مل گیا ہے تسلیم؟ اب کہ وہ بھی غصے سے دیکھتے ہوئے بولا. میں نے تمہارے بھائی کو کبھی بھی تمہارے خلاف نہیں بھڑکایا. تمہارے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں کہ جن سے نفرت کی جائے. تسلیم نے بھی اسے آئینہ دکھایا تو وہ سیخ پا ہو گیا. تم؟ اب بھی یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ اس کو مستجاب باہر سے آتی ہوئی نظر آئی. ماما جلدی چلیں، دیر ہو رہی ہے. وہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے بولی. پھر تایا کو اپنی ماں کے کمرے میں کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی. جا رہی ہو؟ وہ مستجاب سے مخاطب ہوا. جی. وہ بس اتنا ہی کہہ سکی. خوش رہو لیکن ہم سے دور.
وہ یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور مستجاب حیرانی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کرنے آئے تھے؟ کچھ نہیں۔ تسلیم حقیقت میں اس کی دھمکی سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ گھر کی ساری نوکرانیاں مستجاب سے بڑے پیار سے ملی کیونکہ انہوں نے اپنی چھوٹی مالکن کو کبھی بھی اپنے اوپر دوسروں کی طرح حکم چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان سے ایسے پیار سے بات کرتی کہ جیسے وہ اس گھر کا حصہ ہو۔ رانی تو باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ مستجاب بی بی، آپ کے بغیر حویلی میں اب بالکل بھی دل نہیں لگے گا، کوشش کرنا جلد از جلد واپس آئے۔ وہ مستجاب کا ہاتھ چومتے ہوئے بولی تو مستجاب نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تو پاس کھڑی دوسری نوکرانیاں حیران رہ گئیں کیونکہ آج تک ان کی دوسری مالکن نے تو انہیں نرم نگاہ سے بھی نہ دیکھا۔ اپنے بیٹے کا بہت سارا دھیان رکھیے گا، اور میرے دادا جان کا بھی، اور ادن کا بھی۔ آخر میں ادن کا نام لیتے ہوئے اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ کیوں نہیں بی بی جی، اب تو میں ان کا دھیان پہلے سے بڑھ کر رکھوں گی کیونکہ یہ آپ کا حکم ہے۔ رانی مستجاب کو دیکھتے ہوئے بولی حکم نہیں یار، میں ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ وہ اس کی تصحیح کرنے ہوئے بولی ہائے اللہ بی بی جی، ایسے تو نہ بولیں۔ رانی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تو وہ مسکرانے لگی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ راشدہ بیگم جو کہ کچن میں کام کروا رہی تھی ان کی طرف بڑھی۔ تائیمہ میں جا رہی ہوں، مستجاب نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا تو راشدہ نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا کیونکہ وہ پہلی دفعہ اس سے بڑی تمیز سے بات کر رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ راشدہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ کچھ دنوں کے لیے لندن جا رہی ہوں۔ ہم کون سا تمہیں روک رہے ہیں؟ شکر ہے جاؤ، دونوں ماں بیٹیاں، ہماری جان چھوڑو۔ وہ ناگواری سے بولی تو مستجاب کو کافی دکھ ہوا۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں آپ سے ملنے آ گئی۔ یہ کہہ کر وہ باہر آ گئی تو اپنے پیچھے کھڑی ماں کو اپنی طرف خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا کیا ضرورت تھی اس سے ملنے کی؟ اس عورت کے اندر ہمارے خلاف بہت زہر پڑا ہوا ہے۔ یہ تمہارے دادا جان کی وجہ سے ہم یہاں اتنے مہینوں سے ہیں، ورنہ ان لوگوں کا بس چلے تو یہ ہمیں کچا چبا جائے۔ تسلیم کے لہجے میں ہلکی سی ڈانٹ تھی۔ ماما آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے ان سے ملنے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی بخشو ایک اور ملازم کے ساتھ مل کر ان کا سامان گاڑی تک چھوڑنے آئے۔ جائشہ آج رضا اور اپنے لیے گھر سے لنچ بنا کر لائی تھی۔ لنچ کا ٹائم ہوا تو وہ رضا کے کیبن میں ہی کھانا گرم کر کر لے آئی۔ رضا نے پہلے تو حیرانگی سے اسے دیکھا، پھر چپ کر گیا۔ سر آ جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی بولی تو رضا اٹھ کر واش روم کی طرف ہاتھ دھونے چلا گیا۔ آج کھانا کس نے بنایا ہے؟ بہت ہی اچھا بنا ہے، رضا نے پہلا نوالا لیتے ہوئے کہا۔ جائشہ کے اندر تک سکون اتر گیا کیونکہ اس کی محنت وصول ہو چکی تھی۔ سر میں نے بنایا ہے، اس نے یہ کہہ کر رضا کو حیران کر دیا۔ کس وقت بنایا؟ وہ نوالا توڑتے ہوئے بولا سر صبح جب میں نماز کے لیے اٹھی تھی اسی وقت بنایا تھا۔ اور رضا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ تھوڑی دیر تک چپ کر گیا۔ آئندہ ایسی تکلیف مت کرنا کیونکہ گھر میں نوکر موجود ہیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولا اس میں تکلیف کیسی سر؟ میں نے تو اپنی خوشی سے بنایا ہے۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی لیکن اس طرح تمہاری روٹین بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی، آفس بھی دیکھنا ہوتا ہے اور حنان بھی تمہیں تنگ کرنے لگا ہے، اس طرح تو تم اپنے کاموں پہ فوکس نہیں کر رکھ پاؤ گی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا سر جس دن تھک گئی اس دن نہیں بناؤں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ چلے چھوڑے اس بات کو۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ والا ریپ کیس کسی منطقی انجام تک پہنچے گا؟
وہ اس کیس کو لے کر کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ عموماً تو ایسے کیس نہیں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کچھ دنوں تک میڈیا میں بڑا ہنگامہ رہتا ہے، لیکن پاکستانی عوام کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ وہ اس طرح کے واقعات بہت جلد بھول جاتی ہیں، کیونکہ اس کی جگہ کوئی نیا واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ رضا بخاری افسوس بھرے انداز میں بولا، سر، اس طرح کی باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہمارے لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں؟ وہ بڑے قرب سے بولی۔ اسی وقت ہمدانی نوک کر کے اندر آیا۔ سوری سر، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا۔ انہیں کھانا کھاتے دیکھ کر بولا، پلیز سر آئیں، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں۔ وہ ہمدانی کو دیکھتی ہوئی بولی، نہیں جائشہ، مجھے اتنی خاص بھوک نہیں ہے۔ ہمدانی نے انکار کر دیا۔ سر، میں آپ کے لیے بھی کھانا لے کر آئی ہوں، پلیز آئیں اور آج میرے ہاتھ کا کھانا بھی ٹیسٹ کریں۔ وہ پرزور اصرار کرتے ہوئے بولی تو ہمدانی بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ بھئی جائشہ، ماننا پڑے گا، تم ہر میدان میں کھلاڑی ہو، کٹائی میں بھی، دھلائی میں بھی، اور اب تو پکائی میں بھی۔ واہ، کیا بات ہے تمہاری! ہمدانی ہنستے ہوئے بولا۔ تو جائشہ نے پہلے تھوڑا سا منہ بنایا، لیکن جب رضا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو وہ بھی مسکرا دی۔ سر، اسے میں اپنی تعریف سمجھوں یا ایک چپتا ہوا طنز؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولی، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جب سے تمہاری سفیان کی پٹائی والی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تب سے لوگ تم سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، اور میرا بیٹا تو تمہارا فین ہو گیا ہے۔ کہتا ہے کہ آنٹی جائشہ سے میں نے اب کراٹے سیکھنے ہیں۔ ہمدانی نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا سر، سنڈے کو اسے گھر لے آنا۔ وہ پانی پیتے ہوئے بولی، جی مالکن صاحبہ۔ ہمدانی سے چھیڑتے ہوئے بولا، سر، میں آپ کی مالکن نہیں ہوں، آپ میرے سینئر ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، مالکن تو اب ہو نا، چاہے جو مرضی کہہ لو، اس بات کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہمدانی رضا کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولا، جو بالکل سپاٹ تھے۔ سر، میں اب آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ اب جو آپ نے مجھے مالکن بولا ہے، تو وہ اب کے ہلکے سے غصے سے بولی تو ہمدانی مسکرا دیا، ٹھیک ہے مالکن، اس نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ تو جائشہ نے منہ بنا لیا۔ دیکھ رہے ہیں سر؟ وہ رضا بخاری سے مخاطب ہوئی۔ ہمدانی بھائی، نہ تنگ کرو اسے۔ رضا بخاری نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تو ہمدانی مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا جی، اب تو آپ اپنی بیگم کی ہی سائیڈ لیں گے نا؟ ہمدانی نے رضا کو بھی چھیڑنا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ کوئی بات کرے۔ بیگم کہنے پر رضا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، جس کو اس نے آسانی نوٹ کر لیا۔ اسی لیے وہ اپنا فون کھول کر کوئی میسج پڑھنے لگا۔ دونوں نے اس چیز کو محسوس کیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ ایکسکیوز می کہتے ہوئے کسی کا فون کان کو لگاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سب ٹھیک تو ہے؟ ہمدانی جائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا، سر ٹھیک ہے سب۔ وہ اس سے نظریں چراتی ہوئی بولی، مجھے کیوں لگ رہا ہے سب ٹھیک نہیں ہے؟ وہ مشکوک انداز میں بولا، سر، اگر کچھ ٹھیک نہیں بھی ہے تو جائشہ کو ٹھیک کرنے میں بھرپور کوشش کرے گی۔ جائشہ پر یقین لہجے میں بولی تو ہمدانی آگے سے چپ کر گیا۔ وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی تو اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ تم میری آنکھ کے تیور نہ بھلا پاؤ گے، انکہی بات کو سمجھو گے تو یاد آؤ گا۔ جینز کی پینٹ کے اوپر گرے کلر کا خوبصورت کرتا پہنے ہوئے، گرے کلر کا سکارف سر پر اوڑھے، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اضطرابی نظریں بھٹک بھٹک کر اس پری پیکر کی طرف اٹھ رہی تھی۔ دل کی بے چینیاں عروج پر تھیں، دھڑکنوں میں ارتعاش برپا تھا۔ اب اس کے روز و شب کیسے گزریں گے؟ وہ تو اب جب تک اس کو دیکھ نہ لیتا تھا، اس کو قرار کہاں آتا تھا؟
لیکن ملن کو یقینی بنانے کے لیے یہ ہجر بھی ضروری تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں ملی تو مستجاب اسی لمحے نگاہ چرا گئی۔ کتنے دن لگ جائیں گے؟ گاڑی میں سکوت کو دن کی بھاری آواز نے توڑا۔ آخر دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ شاید وہ گھڑیاں شمار کرنا چاہ رہا تھا جو اس کے بغیر گزریں گی۔ اب پتہ نہیں، یہ تو ادھر جاؤں گی تو تبھی پتہ چلے گا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ گاڑی ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پارکنگ ایریا میں رکی۔ عدن گاڑی کا دروازہ کھول کر پہلے باہر نکلا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا، سامان اٹھا کر ٹرالی کے اوپر رکھا۔ مستجاب کی بھی نگاہیں عدن کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ تسلیم کی گھاگ نظروں سے یہ منظر پوشیدہ نہ رہ سکا۔ ٹھیک ہے عدن، وہ اندر کی طرف بڑھنے لگی تو عدن کو دیکھا جس کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ آنٹی مستجاب کا خیال رکھیے گا، وہ تسلیم کی طرف دیکھ کر بولا تو وہ دل ہی دل میں افسوس کرنے لگ گئی کہ کاش یہ دلاور کا بیٹا نہ ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کو کتنا خوش قسمت سمجھتی کہ اس جیسا ہم سفر اس کی بیٹی کو ملا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ بھی اپنا خیال رکھنا، یہ کہہ کر وہ سامان کی بورڈنگ کے لیے اندر کی طرف بڑھی۔ کچھ یاد آنے پر عدن نے مستجاب کو پیچھے سے پکارا، یہ کچھ پیسے رکھ لو۔ اس نے پاؤنڈز کی صورت میں کچھ رقم اسے اپنے والیٹ سے نکال کر دی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن اس نے پورے حق سے اس کے ہاتھ سے ہینڈ بیگ پکڑا اور اس میں وہ رقم اندر رکھ دی۔ یہ لو، اور آئندہ کبھی بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دینا، تم میری ذمہ داری ہو مستجاب، چاہے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بہت کچھ باور کروا گیا تھا، جبکہ تسلیم اس کے سخت لہجے پر ٹھٹکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر آگے بڑھی کہ اس کے ایک دفعہ پھر پکارنے پر مڑی تو وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بڑے غور سے دیکھا۔ مستجاب نے نظریں اٹھائیں، لیکن ان بولتی نگاہوں کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ بے اختیار اپنے ہونٹ اس کی سبیح پیشانی پر رکھ دیے۔ اس کے لمس کی بے چینی کو مستجاب نے بھی آج محسوس کیا تھا۔ تو آشنائے شدت ہو تو کچھ کہوں، کتنا بڑا عذاب ہے جینا تیرے بغیر۔ عدن نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو مستجاب کے اندر ایک لمحے کے لیے طوفان بھرپا ہوا تھا۔ I will miss you sweetheart، کیونکہ اب میرے ساتھ لڑائی کون کرے گا؟ تھک بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس لمحے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ مستجاب کی دھڑکنوں کے شور سے واقف ہوا تو ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ یہ کہہ کر دوبارہ اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے تو مستجاب کو لگا کہ اس لمس نے اسے اپنے ساتھ باندھ لیا ہے۔ اچانک ماں پر نظر گئی تو اب اختیار اس کی باہوں کے اثار کو توڑتی ہوئی ایئرپورٹ کے اندر رونی حصے کی جانب بڑھی، اور عدن کو اس لمحے اپنے روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو رگے جاں سے آگے ہے مجھے، دھڑکنے بھی لگے پیچھے ہیں مجھے۔ بورڈنگ ہو چکی تھی۔ مستجاب نے اندر سے ہی اس کی جانب دیکھا تو اسے اپنی طرف ہی دیکھتے ہوئے پایا۔ دور سے اپنا ہاتھ ہلایا تو عدن نے بھی اپنا ہاتھ ہلایا۔ وہ ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے مریل قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ کیا کہتی ہو مستجاب؟ میری بات حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تسلیم سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے بولی تو وہ اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گئی، کیونکہ اب اس بات کی تردید نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن مما، میں نے آج تک اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، وہ اپنی پوزیشن ماں کے سامنے کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ حوصلہ افزائی نہیں کی؟ تمہاری آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ وہ شخص تمہارے لیے کتنا اہم ہو چکا ہے، تسلیم کڑوے لہجے میں بولی۔
تو مستجاب نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں کیونکہ آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ ادھر دیکھو میری طرف مستجاب۔ تسلیم نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تو اپنی بیٹی کی تکلیف پر اس کو بھی تکلیف محسوس ہوئی۔ اپنے آپ کو یہیں روک لو مستجاب، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ کم از کم حسن علی کی بیٹی وعدہ خلاف نہیں ہو سکتی۔ تسلیم نے اسے سخت لہجے میں کہا۔ جی ماما، میں وعدہ خلافی کبھی نہیں کروں گی، بس تھوڑی جذباتی ہو گئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے نمی کو صاف کیا اور جہاز کی پچھلی سیٹ پر اپنے سر کو لگا کر آنکھیں موند لیں۔ بے اختیار ادن کا چہرہ نگاہوں کے آگے آیا تو دل کی بے چینیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ پاپا، آج میں آپ دونوں کے ساتھ سوؤں گا، حنان نے جائشہ اور رضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم اپنے روم میں سوئیں گے۔ جائشہ نے آگے بڑھ کر اسے گود میں لے لیا۔ لیکن مما پاپا تو ایک ہی روم میں ہوتا ہے جس میں وہ سوتے ہیں۔ پاپا پہلے مما کے ساتھ ہی سوتی تھے، اس نے معصومیت سے کہا تو جائشہ ایک دم سے رضا بخاری کو دیکھنے لگی تو رضا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ حنان سے کیا بولے۔ چلو آج ہم اکٹھے ہی سوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر رضا بخاری نے اسے جائشہ کی گود سے لے لیا اور اپنے ساتھ بیڈ پر لٹا لیا۔ جائشہ یہ سوچنے لگ گئی کہ اب وہ کیا کرے۔ مما آپ بھی لیٹے نا، وہ جائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو رضا نے اشارہ کیا جس پر وہ بیڈ کی ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ مما آپ سٹوری سنائیں مجھے، حنان نے جائشہ کو کہا تو وہ بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو سٹوری سنانے لگی۔ رضا بخاری سوچو کہ کسی اور جہاں میں چلا گیا۔ جب حنان ان کے درمیان ہوتا تھا تو وہ بڑی شرارتیں کرتا تھا، اور رانیہ خود بھی تو رضا کے ساتھ کتنی شرارتیں کرتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے لبوں پر ایک مسکراہٹ در آئی جو جائشہ کو بڑی بھلی لگی۔ پاپا اب آپ سٹوری سنائیں۔ وہ جائشہ سے سٹوری سن کر ایک دم سے رضا کی طرف آیا اور اس سے لپٹ گیا۔ رضا بخاری جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھا، اس کی آواز پر ایک دم چونکا۔ کیوں نہیں، وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولا اور پھر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سٹوری سنانے لگا۔ سٹوری سنتے سنتے وہ سو گیا تو اس نے اسے سیدھا کر کے لٹایا، ماتھے پر بوسہ دیا۔ جائشہ پر نظر پڑی تو وہ بھی سو چکی تھی۔ دونوں پر اچھی طرح کمبل دے کر وہ اسٹڈی روم میں آ گیا کیونکہ اس کے دل کو آج پھر رانیہ کی یادوں نے پوری طرح جھگڑا ہوا تھا۔ جائشہ ایک دم سے آنکھ کھلی تو نظر بیڈ کے دوسری طرف پڑی۔ رضا موجود نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر اسٹڈی میں رضا کے پیچھے آئی جو بڑے صوفے پر بازو آنکھوں پر رکھے خیالوں کے کسی اور ہی جہاں میں پہنچا ہوا تھا۔ سر آپ اپنے بیڈ پر آ جائیں، میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں، وہ رضا کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی جن میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ تم جاؤ حنان کے پاس، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ سر آپ ادھر بے آرام ہوں گے، وہ اس کو دیکھ کر کافی بے چین ہو گئی تھی۔ جائشہ میں کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں، پلیز ڈونٹ انٹرفیئر، پلیز یار۔ آخر میں وہ کچھ نرمی سے بولا تو چپ کر کے حنان کے پاس آ گئی اور بے چینی سے ہی کروٹیں بدلتے بدلتے کافی دیر بعد سوئی۔ ارسلان پلیز میری بات پر غور کرو بیٹا، روحی تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، ابھی تک تمہارے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، کچھ دنوں تک وہ پاکستان آ رہی ہے، اس سے شادی کر لو، خاندان کی بات خاندان میں ہی رہ جائے گی اور گھر کی دولت بھی باہر نہیں جائے گی۔
میر افتخار اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ میر افتخار میر ارسلان کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس کے بچپن کی منگیتر تھی، لیکن میر ارسلان مان ہی نہیں رہا تھا۔ پاپا، آپ کو ہر وقت دولت کی پڑی رہتی ہے، میں نہیں کروں گا یہ شادی، اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر میر افتخار نے اپنے بیٹے کو افسوس بھرے انداز میں دیکھا۔ بیٹا، اپنے باپ کے لیے ایک دفعہ غور تو کرو، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ پاپا، میں نے کہہ دیا نا مجھے یہ شادی نہیں کرنی، تو اس کا مطلب ہے نہیں کرنی، اب کہ وہ غصے سے بولا۔ تو پھر اپنی پسند کی کوئی لڑکی بتا دو، کیونکہ اب تک تو تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ میر افتخار آج اسے قائل کرنے کے موڈ میں تھا۔ جو میری پسند تھی اسے مجھے ٹھکرا دیا ہے، اور اب میں شادی بالکل بھی نہیں کروں گا، میر ارسلان ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو میر افتخار نے اپنے ضدی بیٹے کو بے بسی سے دیکھا۔ اگر تم اس لڑکی کو اتنا ہی چاہتے تھے تو اٹھوا لینا تھا اسے، میر افتخار سنجیدگی سے بولا۔ تو وہ باپ کو غصے سے دیکھنے لگ گیا۔ پاپا، شروع سے ہی آپ نے غلط راہ اپنائی ہے، اور اب مجھے غلط مشورے دے رہے ہیں۔ اس کو اغوا کر کے کیا میں اس کا دل جیت پاتا؟ وہ ناگواری سے بولا۔ تو پھر وہ تو اپنی زندگی میں خوش ہے رضا بخاری کے ساتھ، اور اب تم اس طرح سوگ مناؤ گے تو میں پھر ایسے ہی بولوں گا نا؟ میر افتخار نے فوراً ہی اپنا دفاع کیا۔ کیسی چل رہی ہے آپ کی حکومت؟ وہ اب موضوع بدل کر بولا۔ اچھی چل رہی ہے۔ میر افتخار اس کا موضوع بدلنے پر حیران ہوا۔ پاپا، اب آپ کچھ اچھے کام بھی کر لیں تاکہ آپ کا ایک اچھا امیج بھی بن جائے، اور مستقبل میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ اپنے باپ کو نصیحت آمیز انداز میں بولا۔ تو باپ نے اپنے بیٹے کو بڑے غور سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں برے کام کرتا ہوں؟ میر افتخار کی آواز میں غصہ تھا۔ اچھا، اگر کوئی اچھے کام کیے ہیں تو وہ بھی مجھے بتا دیں، کون سے اچھے کام کیے ہیں؟ جائشہ پر حملے سے لے کر اس کے اغوا تک آپ کا ہاتھ تھا، وہ اپنے باپ کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو میرے افتخار کے دل میں جائشہ کے لیے نفرت کا ابال اٹھا۔ اچھا، اس لڑکی کی محبت میں اب تم اپنے باپ کو باتیں سناؤ گے؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو وہ مسکرا دیا۔ میرا باپ بھی میرے لیے باعث فخر بنے، نہ کہ باعث ذلت۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ اپنے باپ کو اتنی کڑوی باتیں سنا گیا تھا۔ میر افتخار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جائشہ کا قتل کر دے، جس کی وجہ سے آج وہ اس سے یوں مخاطب ہوا تھا۔ وہ لندن ایئرپورٹ پر اتری تو عمیر انہیں لینے کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھا۔ عمیر نے جب مستجاب کو دیکھا تو ایک پل کے لیے حیران ہوا۔ عموماً وہ ایسے کپڑے نہیں پہنتی تھی جس طرح کے ابھی اس نے پہنے ہوئے تھے، اور سر پر اسکارف بھی نہیں لیتی تھی۔ وہ تسلیم سے ملنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسی ہو باربی ڈال؟ عمیر کی آنکھوں کو بڑے عرصے بعد ایک ٹھنڈک پہنچی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے خوشی سے بولا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو اس سے پہلے سے زیادہ ڈیسنٹ لگا۔ میں تو بالکل ٹھیک نہیں ہوں، وہ معنی خیز میں بولا۔ ٹرالی سے سامان اتارنے لگا تو تسلیم نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ عمیر ان کو انہی کے گھر لے آیا تو تسلیم گھر کی حالت دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ گھر صاف ستھرا شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے کئی گھنٹے لگا کر صفائی کی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو تسلیم نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا۔ تھینک یو میر، مستجاب بھی گھر کی حالت دیکھتے ہوئے بولی۔ میڈم، ابھی مجھے تھینک یو کہو، جب کھانا کھا لو گی تب تھینک یو کہنا،
کیونکہ میں نے بڑی محنت سے کھانا بنایا ہے۔ عمیر خوش ہوتے ہوئے بولا، بیٹا تمہیں اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تسلیم نے اسے مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بہت ضرورت تھی۔ وہ مستجاب کی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا اب آپ لوگ آرام کریں، میں نے ابھی ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تسلیم یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو وہ مستجاب کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکرایا۔ کافی بدلی بدلی لگ رہی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ہاں اب اتنے مہینے ادھر رہی ہوں، کچھ نہ کچھ بدلاؤ تو آنا ہی تھا۔ یہ کہتے ہوئے عدن کا چہرہ نگاہوں میں آ گیا جس نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور مستجاب اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج اسے یہ کمرہ بڑا بیگانہ لگ رہا تھا جس سے وہ سالوں سے مانوس تھی۔ دل کو کسی کل چین نہیں تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے سانس رک جائے گی۔ بے اختیار موبائل اٹھا کر عدن کو فون ملایا۔ پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ وہ شاید اسی کے فون کے انتظار میں تھا۔ ہاں عدن، ابھی ہم گھر پہنچے ہیں۔ لہجے میں تھکاوٹ تھی جو دوسری طرف بآسانی محسوس کر لی گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے سوال میں بھی بے چینی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ دادا جان کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ عدن کے لہجے میں اتنی بے بسی تھی کہ مستجاب کے اندر اذیت کی لہریں اٹھی تھیں۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ کیا ہوا تمہیں؟ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، ذرا کیمرہ آن کرو۔ وہ اس کا چہرہ جلد از جلد دیکھنا چاہ رہا تھا۔ انداز میں بے تابی واضح تھی۔ عدن میں ابھی تھکی ہوئی ہوں، جب سو کر اٹھتی ہوں تو پھر ویڈیو کال کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ آج دل کا بید عیاں نہ ہو جائے اس پر، ہم تو اپنے آپ سے بھی ڈر کر بیٹھے ہیں۔ فون بند کر کے تکیے پر سر رکھ کر سیدھی ہو کر لیٹی ذہن متضاد سوچوں کی آمادہ جگہ بنا ہوا تھا۔ اپنی بے بسی پر رونا بھی آ رہا تھا۔ موبائل کھول کر اچانک اس کی تصویر سامنے کی۔ سارا کچھ تو چھین چکے ہو عدن حیدر، اب کیا میری بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے باتیں کرنے لگ گئی۔ آنسوؤں کا ایک ریلا باہر آنے کو بےتاب تھا جس کو بہنے سے وہ چاہ کر بھی نہیں روک پائی۔ پھر اس نے اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ دیا تھا۔ نہیں کرنی مجھے تم سے محبت عدن حیدر، پلیز۔ وہ اپنے آپ سے لڑ رہی تھی اور ادھر عدن حیدر اس کے اچانک فون کرنے پر شدید غصے میں آیا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ صاحب جی گھر نہیں جانا کیا؟ رات کافی ہو گئی ہے۔ چونکیدار اندر آ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تم لاک کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا کوٹ پچھلی سیٹ پر اٹھا کر پہننے لگا اور باہر کی طرف بڑھا۔ صاحب جی آپ کا موبائل۔ چونکیدار نے پیچھے سے آواز دی تو وہ چونکا، اپنی غائب دماغی پر خود کو کوستا ہوا موبائل پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ آج وہ گھر کس کے لیے جاتا جس پری پیکر کو دیکھنے کے لیے وہ میلوں کا فاصلہ لمحوں میں طے کرتا تھا؟ آج وہ گھر پر موجود نہ تھی تو وہ کس کے لیے اتنی تک و دو کرتا؟ بلا مقصد گاڑی کو سڑک پر دوڑاتا رہا اور پھر تنگ آ کر گاڑی کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف کر دیا۔ ماں اور دادا کا فون بھی آ چکا تھا، لیکن اس نے انہیں بتا دیا
کہ وہ آج حویلی نہیں آئے گا۔ تم بن لمحے شمار کرنا مشکل ہے اور تم دنوں کی بات کرتے ہو۔ جائشہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کون سا کمرہ ہے، حنان کا یا رضا بخاری کا۔ وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ صبح اٹھ کر حنان کو ناشتہ کروا کر فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو رضا بخاری کمرے میں موجود نہیں تھا۔ دھول کے اپنے بال صاف کیے اور ڈریسنگ سے کنگھی اٹھا کر اپنے بالوں کو کنگھی کرنے لگی۔ رانیہ کی تصویر پر نظر پڑی تو کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ مہرون کلر کی کڑھائی والے سوٹ میں وہ بڑی جچ رہی تھی۔ اس کے پورے چہرے پر اس کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت تھی، جس کو اس نے کبھی بھی مصنوعی طور پر سجانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن آج پتہ نہیں دل میں کیا آئی کہ وہ اپنا میک اپ باکس کھولنے لگ گئی اور اس میں کاجل نکال کر آنکھوں میں لگایا اور ہونٹوں پر لپ گلوز لگایا۔ شیشے کے سامنے اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور پھر مطمئن ہو کر باہر کی طرف بڑھی۔ لیکن کمرے کے اندر آتے رضا بخاری سے پوری طرح ٹکرا گئی۔ سوری سر۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا، اور رضا بخاری بھی ایک لمحے میں نگاہیں چرا گیا تھا، کیونکہ جائشہ کا نکھرا نکھرا روپ ہرگز بھی اگنور کرنے کے قابل نہ تھا۔ سر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا کمرہ کون سا ہے۔ وہ اپنی انگلیاں چٹکتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ رات کو حنان ضد کر رہا تھا، اس لیے تم ادھر سوئی تھی، نہیں تو تم حنان کے کمرے میں ہی آئندہ سونا، اور وہی تمہارا کمرہ ہے، اور اپنا سارا سامان تم ادھر ہی رکھو۔ وہ سرد مہری سے کہتا ہو اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا۔ غصہ تو جائشہ کو بڑا آیا، لیکن وہ چپ کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ اس کی میٹنگ کافی کامیاب رہی، جس پر وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ ابھی وہ ہاسپٹل کے کمرے میں ہی بیٹھتے ہوئے تھے۔ تھینک یو میر، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ وہ میر کو شکر گزار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اپنا یہ لفظ اپنے پاس ہی رکھو میڈم، کل سے کتنی دفعہ کہہ چکی ہو، اپنا کہنا۔ میرے اوپر احسان کرو اور ان جنگلی لوگوں سے پیچھا چھڑواؤ جلد از جلد، کیونکہ میں ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں مستجاب۔ اب وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تو مستجاب کی نظروں کے سامنے ساتوں آسمان گھوم گئے۔ وہ سب جنگلی نہیں ہیں، اور عدن تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے عمیر۔ دل میں تکلیف ہوئی تھی اس کے ایسا کہنے پر۔ وہ ایسا ہی ہے مستجاب، تم پر زور زبردستی کرتا رہا، کتنا بدل دیا ہے اس نے تمہیں، اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ اس کے لہجے میں عدن کے لیے نفرت تھی۔ میرے حلیے کو کیا ہوا عمیر؟ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگی ہوں تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اپنے مذہب کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دکھ سے بولی۔ اگر مذہب کے مطابق رہنا تھا تو تم پہلے ہی رہتی، اب تم مذہب کے مطابق نہیں بلکہ عدن کے مطابق چل رہی ہو۔ وہ ناگواری سے بولا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر عدن کی ویڈیو کال آئی تو وہ ایک لمحے میں سٹ پٹا کر رہ گئی۔ ایکسکیوز می کہہ کر کمرے سے باہر آ گئی اور یس کا بٹن دبا دیا۔ عدن کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا
تو دل کی بےقراری حد سے سوا ہو گئی، کیونکہ اس کی براؤن خوبصورت آنکھوں میں تیرتے ہوئے سرخ ڈورے اس کی بے چینیوں کا واضح ثبوت تھے۔ کیسی ہو مسز؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں میں، تم سناؤ کیا حال ہے؟ حویلی نہیں گئے؟ وہ کمرے کی پچھلی دیوار کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں۔ ہو گئی میٹنگ؟ وہ اسے دیوانہ وار دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں ہو گئی ہے، اور بہت کامیاب میٹنگ ہوئی ہے۔ وہ خوشی سے اسے بتانے لگی۔ اوکے، امید کرتا ہوں اب تم جلد از جلد پاکستان واپس آ جاؤ۔ ان کے مابین نہ کوئی اقرار ہوا تھا، نہ کوئی قسمیں، نہ وعدے، لیکن لگتا تھا صدیوں سے یوں کچھ وعدے ان کے درمیان طے پا چکے ہیں۔ کوشش تو یہی ہے۔ تم نے ناشتہ کیا؟ اسے پتا تھا جب وہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو کھانا پینا ہی کم کر دیتا ہے، اس لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سوال کیا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ چلو تم فریش ہو کر ناشتہ کرو، میں نے ذرا گھر کے لیے نکلنا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ کتنی دیر فون کو گھورتا رہا۔ بہت محبت کرنے لگی ہو اس سے؟ اپنے پیچھے کھڑے عمیر کی آواز پر وہ ایک دم چونکی۔ اس طرح کی کسی کی باتیں سننا بہت بری بات ہے عمیر۔ وہ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اسے یہ کہہ کر ہسپتال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی تو عمیر ایک گہرا سانس خارج کر کے رہ گیا۔ کتنی بدل گئی ہو تم، کاش تم پاکستان جاتی ہی نہ مستجاب۔ عمیر نے غصے سے دیوار پر مکہ دے مارا۔ ادھر مستجاب گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ دل اور دماغ میں آندھی اور طوفان کی طرح جگڑ چل رہے تھے۔ اب عدن کے بغیر آنا ناممکن لگ رہا تھا۔ گاڑی ایک سائڈ پر روک کر اسٹیئرنگ پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگ گئی۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ عمیر پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ ماں کی باتیں ذہن میں گھوم رہی تھی۔ پھر دادا کی ایک بات ذہن میں آئی۔ بیٹا، اگر تم بہت زیادہ پریشان ہو تو خود کو اپنے اس رب کے سپرد کر دینا، اور بس یہ دعا کرنا جو بھی ہو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ یہ سوچ کر وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگ گئی۔ اے پروردگار، میں بہت گناہگار ہوں، مجھے اپنی پناہوں میں لے لے۔ ایسا کچھ کر دے کہ وہ شخص بس میرا ہو جائے، ساری رکاوٹیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔ مجھے بس عدن چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کتنے ہی لمحے وہ آنسوں کے درمیان خدا سے دعا کرتی رہی۔ جب دل کا غبار نکل گیا تو کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ گڈ بائے، فی امان اللہ۔